अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ मोहम्मद हसनैन खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। ईरानी मिसाइलों ने नेवातेम फौजी हवाई अड्डे को मुकम्मल तौर पर तबाह। मामला ख़त्म हो सकता है। ये ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा है। अमरीका इससे दूर रहे। ईरान की फौजी कार्रवाई दमिश्क में ईरानी सफारती अहाते पर इसराइली जारहियत के जवाब में की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का बयान। दूसरी जानिब इसराइल ने मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर दिए। इसराइली फ़िज़ाइया ने डेवेस्लंग नामी दिफाई निज़ाम और एरो 2 एरो 3 भी लॉन्च कर दिया। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी तलब कर लिया। तर्जुमान ने कहा कि हमने दर्जनों मिसाइलों को तबाह किया। उधर उर्दून के सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि उर्दूनी एयर डिफेंस फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर ईरानी तैयारे को मार गिराने के लिए तैयार है। इसराइल ने दावा किया कि ईरानी हमले को 90% नाकाम बनाया है। उधर कब्रस में मौजूद बरतानवी जंगी तैयारे मशरिकी वस्ता रवाना। अमरीकी और फ्रांसीसी जंगी तैयारे भी ईरानी ड्रोन्स को निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की ढिठाई बरकरार है। इसराइल की हिमायत का ऐलान कर दिया। बाइडन ने कहा कि दरपेश खतरात से निपटने के लिए इसराइल के साथ हैं। इसराइल की सलामती के लिए हमारा ज़म फौलादी है। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप भी मामले में कूद पड़े। बोले अगर वो सदर होते तो ईरान इसराइल पर हमला ना करता। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का फ़रीक़ैन पर जंगबंदी पर जोर। बोले जंग खत्ते में कशीदगी का बायस बन सकती है। सऊदी अरब का भी मामले पर तशवीश का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने इसराइल पर ईरानी हमले की शदीद मज़म्मत की है। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी के नुमाइंदे जोसेफ बोरेल ने कहा कि ईरानी हमला इलाक़ाई सलामती के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। दूसरी जानिब मिस्र ने खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए तहम्मुल पर जोर दिया है। और अब आपको बताएं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका का हर लीडर और सियासतदान क्यों कह रहा है हमें इसराइल के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि हमें आलमी अमन के साथ खड़ा होना चाहिए। ये के लिए खड़ा होना चाहिए। जंगजू इस वक्त खामोश थे जब इसराइल ईरान फ़लस्तीन गज़ा और रफ़ा पर हमला कर रहा था। वो कहाँ थे जब इसराइल ईरानी सिफारत खाने पर हमला कर रहा था। रूस और चीन आलमी अमन की बहाली के लिए इसराइल और ईरान के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। इसराइल पर ईरान के हमले की इत्तला मिलते ही फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा के सामने पुरजोश रैली निकाली गई। ईरान और मुस्लिम इत्तेहाद के नारे बुलंद किए गए। लब्बैक अक्सा की गूंज। दूसरी जानिब ईरान में भी हुकूमत से इज़हार यकजहती किया गया। ईरानी जवान सड़कों पर निकल आए। इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि भावल नवकर वाक़े की तहकीकात। पंजाब हुकूमत की बनाई गई JIT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला फजल रहमान JIT के कन्वीनर मुकर्रर कर दिए गए। कमिश्नर भावलपुर नादिर चट्टा, DIG स्पेशल ब्रांच फैसल राजा अरकान में शामिल। ISI और IB का एक एक नुमाइंदा भी JIT का रुकन होगा। अगर हमसे हुकूमत नहीं चल सकी तो हुकूमत छोड़ देंगे। वफाक में नून लीग की नहीं मखलूत हुकूमत है जिसमें पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी शामिल हैं। राना सनाउल्लाह की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ हुकूमत नहीं लेना चाहते थे लेकिन ये फैसला दबाव में नहीं लिया गया। वक्त साबित करेगा कि ये फैसला दुरुस्त था या गलत। हमें निगरान हुकूमत की वजह से सियासी नुकसान हुआ। गवर्नमेंट को अपने तरीके सलीके से चलाने की कोशिश करेंगे। अगर ना चल सकी तो फिर छोड़ देंगे। कोलिशन गवर्नमेंट मजबूत नहीं होती। वो एक कंसेंसस गवर्नमेंट होती है। कोलिशन पार्टनर्स जो हैं वो साथ हैं तो मजबूत है, साथ नहीं है तो बिल्कुल मजबूत नहीं है। फैसले करने में आज़ाद नहीं होती। मियां नवाज शरीफ ने कोई ढकी छुपी नहीं रखी। वो बड़ा वाज़ेह थे। सिंपल मेजॉरिटी उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था मेरी पार्टी को अगर मैंडेट लोग देंगे तो मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। तो ये ज़बरदस्ती नहीं बनवाई गई, बनाई हमने अपनी मर्ज़ी से है। इख्तलाफ राय ज़रूर था। अब फैसला सही है या गलत है ये तो वक्त साबित करे। केयर टेकर सेटअप था, हुकूमतें थी, तो हमारे खाते में तो जो है ना इनका सारा किया धरा पड़ा और हमें इसका बड़ा नुकसान हुआ सियासी तौर पे। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का वार। दहशतगर्दों ने बस से उतार कर 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। ताल्लुक पंजाब से था। मुल्जिमान शनाख्त के बाद 9 शहरियों को अगवा करके ले गए थे जिन्हें बाद में कत्ल करके लाशें फेंक दी गईं। दहशतगर्दों ने कार पर फायरिंग भी की जिसमें 2 शहरी जाँ बहक और एक मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया।
بلوچستان کے شہر نوشکی کے قریب انتہائی دردناک واقعہ، 9 مسافروں کو یرغمال بنا کر قتل کر دیا گیا۔ کار پر فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ انتظامیہ کے مطابق دہشت گردوں نے بس کو روک کر شہریوں کے کوائف چیک کیے اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے 9 افراد کو اغوا کر کے پہاڑوں پر لے گئے، جنہیں بعد میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ لاشیں ایک پل کے نیچے پھینک دی گئیں۔ قتل کیے گئے تمام افراد محنت کش تھے جو یورپ جانا چاہتے تھے۔ 3 افراد کا تعلق پنجاب کے شہر گوجرانوالا اور 6 کا منڈی بہاؤدین سے تھا۔ کوئٹہ پولیس لائن میں مقتول شہریوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بھی شرکت کی۔ ایک اور واقعے میں درجن بھر دہشت گردوں نے کار کو روکنے کی کوشش کی، نہ رکنے پر ٹائروں پر گولیاں برسا دیں۔ گاڑی الٹنے سے ایک شخص موقع پر جاں بحق ہوا، دوسرا اسپتال میں دم توڑ گیا۔ حادثے کی زد میں آ کر ایک موٹر سائیکل سوار بھی زخمی ہوا۔ نماز جنازہ کے بعد لاشیں آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئی۔ ملزمان کی تلاش کے لیے پولیس، FC اور دیگر سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ نوشکی میں قتل کیے گئے مسافروں کے ورثاء نے فوری انصاف کا مطالبہ کر دیا ہے۔ غمزدہ خاندانوں نے بہتی آنکھوں کے ساتھ بول نیوز کے بتایا کہ ہمارے پیارے زیارت اور روزگار کے لیے سفر پر روانہ ہوئے تھے، خبر نہ تھی کہ اپنے قدموں پر چل کر جانے والے کاندھوں پر واپس لوٹیں گے۔ 2 آدمی اندر ہیں، پنجابی، تم پنجابی ہو؟ 4 لوگوں کو پوچھ رہا تھا، انہوں نے کہا ہم پنجابی ہیں، دونوں کو نکال کر نہ نیچے لے گئے، لیکن ہمارا دین تو یہ تھا شاید پیسے کو موبائل چھین لیں گے، ماریں گے چپیڑے پورے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں نوشکی واقعے کی مکمل تحقیقات کریں گے، معصوم شہریوں کے قاتلوں کو معاف نہیں کریں گے۔ جس طرح دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں، اسی طرح قومیت بھی نہیں ہوتی ہے۔ دہشت گردوں کو صرف دہشت گرد سمجھا جائے، سیکیورٹی پلان کو اثر نو دیکھیں گے اور راستے کو محفوظ بنائیں گے۔ اس میں ایک انکوائری کر رہے ہیں اور وہ انکوائری ہم کریں گے کہ ہمارا جو رسپانس ٹائم تھا، اور ہم ضرور اپنے لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے کہ جن کی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا، وہ لوگوں کی جان کی حفاظت کریں۔ کہ جو دہشت گرد ہے، نہ اس کی کوئی قوم ہے، نہ اس کا کوئی مذہب ہے، نہ اس کا کوئی قبیلہ ہے، ان کو صرف دہشت گرد ہی پکارا جائے۔ اور یہ جو شہداء کا مقدس خون ہے، اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ جب آپ معصوم پاکستانیوں کا خون بہائیں گے، ہم اپنی پوری فورس کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ، ریاست جو ہے ان دہشت گردوں کے اوپر حملہ آور ہوگی، لیکن ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا اور کریں گے۔ ہم بالکل ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، بار بار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس شرط پر نہیں کہ آپ ہمارے معصوم لوگوں کا قتل و غارت جاری رکھیں۔ سیکورٹی پلان ریوزٹ کریں گے، ہم اپنے آرٹریز کی حفاظت کریں گے، ہم اپنی شاہراہوں کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے مسافروں کی حفاظت کریں گے، ہم چیک پوسٹ دوبارہ اسٹیبلش کریں گے، ہم اپنا پورا سیکورٹی پلان ریوزٹ کریں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بلوچستان اور پنجاب میں بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ آسمانی بجلی گرنے سے 25 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جنوبی پنجاب میں 17 اور وادی بولان میں آسمانی بجلی نے 8 جانیں لے لیں، جبکہ کئی سڑکیں اور پل بھی بارش کا پانی بہا کر لے گیا۔ پنجاب اور بلوچستان میں خوفناک بارشیں، آسمانی بجلی نے کئی زندگیاں جلا ڈالی۔ سب سے زیادہ نقصان جنوبی پنجاب میں ہوا۔ رحیم یار خان میں 7، بہاول نگر، بھاولپور اور لودھرا میں 3، جبکہ مظفر گڑھ میں 1 شہری آسمانی بجلی گرنے سے جاں بحق ہو گیا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 8 افراد آسمانی بجلی کا لقمہ بن گئے۔ موسلادھار بارش نے بھی بلوچستان کو تہس نہس کر رکھا ہے۔ ٹوبہ چکزئی میں گاڑی اور ٹریکٹر ٹرالی پہاڑی ریلوں میں بہہ گئی، جس سے ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ چمن میں تیسرے روز بھی بجلی معطل رہی۔ سندھ میں بھی ہلکی بارش ہوئی۔ نواب شاہ اور سانگھڑ کے ارد گرد کے علاقوں میں بادل برسے۔ حادثات میں 35 افراد زخمی ہوئے۔ سانحہ نوشکی بلوچستان میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے مسافروں کو بس سے اتار کر قتل کر دیا۔ ان کے شناختی کارڈ پر ایڈریس پنجاب کا تھا۔ قتل ہونے والوں میں 6 افراد کا تعلق منڈی بہاؤدین کے علاقے چک فتح شاہ سے تھا۔ ان دوستوں میں سے ایک نوجوان ظاہر زندگی بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت نمائندہ بول نیوز ظہیر سیال اس سانحے میں زندہ بچ جانے کے والے کے بھائی کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید تفصیلاتوں سے جانتے ہیں۔ بالکل سانحہ بلوچستان نوشکی کے قریب 6 پنجابیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں اس علاقے میں جہاں سے 6 جو نوجوان تھے وہ زیارات کے سلسلہ میں ایران عراق گئے، جہاں پر ان کو نامعلوم مسلح ملزمان نوشکی کے قریب گاڑی سے اتار کر فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس واقعے میں ایک نوجوان جو ہے جس کا نام زہد بتایا جا رہا ہے وہ زندہ بچ گیا ہے۔ اس کے بھائی جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا بھائی سے کیا رابطہ ہوا ہے، تو انہوں نے کیا ان کو بتایا ہے۔ جی سر، رابطہ ہوا ہے بھائی سے اور وہ بتا رہے تھے کہ جو ساتھ سے 6 دوست تھے ان کے،
وہ فائرنگ میں جہاں بھاگ ہو گئے ہیں اور بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. تو بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ غسل وغیرہ کر رہے ہیں تو نماز جنازہ ادا کر کے پھر ان کو واپس لے کے آئیں گے. جی بالکل انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. اس تھانے میں جو 6 لوگ تھے وہ تو زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ ایک نوجوان خوش قسمتی سے اس واقعے میں وہ زندہ بچ گیا ہے جو آج کراچی والوں تیار رہو، بادل کسی بھی وقت برس پڑیں گے. محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا. موسم کا حال بتانے والوں نے صوبے بھر میں آندھی کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی کر دی. میئر کراچی نے شہر میں رین ایمرجنسی نافذ کر کے عملے کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی ہیں. اور اب آپ کو بتائیں کہ بونیر آپریشن میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے لانس حوالدار مدثر محمود اور لانس نائک حسیب جاوید شہید کی نماز جنازہ بونیر میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوان، مقامی لوگوں اور پولیس کے عہدیداران نے شرکت کی. کراچی ایئرپورٹ پر ای ایس ایف اہلکار کا بچی سے ناروا سلوک، افسر کا کورٹ مارشل کیے جانے کا امکان ہے. ایویشن ڈویژن نے رپورٹ طلب کر لی ہے. بچی سے ناروا سلوک کرنے سے متعلق تحقیقاتی رپورٹ ایویشن ڈویژن کو ارسال کر دی گئی. بچی سے ناروا سلوک پر اے ایس ایف افسر اور 2 اہلکاروں کے خلاف تحقیقات کی گئیں. کراچی سے خبر دیں، جہاں گولی مار کھجی گراؤنڈ میں بیوی نے فائرنگ کر کے شوہر کو قتل کر دیا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گھریلو جھگڑے پر بیوی نے فائرنگ کی. خون سفید ہو گیا. کراچی میں جائیداد کے تنازع پر بیٹے کا ماں پر بدترین تشدد. بزرگ خاتون نے کہا بیٹا گھر سے نکال رہا ہے، کینسر کی مریض ہوں، کہاں جاؤں. پہلے بھی بیٹے نے ہاتھ اٹھایا تھا لیکن معاف کر دیا تھا. ماں کی شکایت پر خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. عید کی چھٹیوں میں پکنک کے لیے جانے والے موت کے آغوش میں چلے گئے. ہب میں دریجی کے علاقے بہلول میں پکنک سے واپسی پر لنڈانی کے مقام پر کار کھائی میں جا گری، جس کے 6 افراد موقع پر ہی جاں بحق اور 2 شدید زخمی ہو گئے. ایس ایچ او دریچی واحد بلوچ نے موقع پر پہنچ کر جاں بحق افراد کی میتیں اب روانہ کر دیں، جبکہ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. اسرائیلی جارحیت کا شکار فلسطینی مسائل کا شکار ہیں، جن کی ہر سطح پر مدد کے لیے پاکستان بالکل تیار ہے. وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا کہ گزشتہ دہائیوں کے دوران وسائل پر قبضے کی جنگ سے نظریاتی تصادم پیدا کیا گیا. اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں منفی اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا رہا. بتایا سیرت میوزیم کی تعمیر میں الحرمین شریفین اور سعودی ولی عہد نے اہم کردار ادا کیا ہے. اسرائیل کی غیر انسانی جارحیت کا شکار فلسطین کے مظلوم ہمارے بھائی بہن تاریخ کے بدترین حالات سے دوچار ہیں. اس سلسلے میں پاکستان ہر سطح پر تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. سیرت میوزیم کا قیام ایک عظیم منصوبہ ہے جو عالمی سطح پر غلط فہمیوں کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا اور منفی پروپیگنڈے کا مثبت طریقے سے جواب مہیا کرے گا اور اسلاموفوبیا کے ناپاک پروپیگنڈے کے اثرات کے خاتمے کا ذریعہ بنے. عزت مآب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے اس شاندار منصوبے میں تعاون کے لیے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے انتہائی پیارے اور محترم بھائی، پورے وفد کی جو پذیرائی کی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور یہ کہا کہ میرے بھائی شہباز شریف، پاکستان ہمیں انتہائی عزیز ہے. سیرت میوزیم کی سنگ بنیاد کی تقریب وزیراعظم شہباز شریف کی شاندار اور منفرد میزبانی. معزز سعودی سفارتی وفد سے عربی میں گفتگو کی. سعودی مہمان کی جانب سے زبردست پذیرائی ملی. تالیاں بجا کر شکریہ ادا کیا گیا. اور محمد بن عبد الکریم العیسیٰ حفظکم اللہ، اصحاب المال الوزراء، اخ السفیر سعودی نواف الملکی و اخ الکریم لیس ضیوف هو اخی یعنی و پاکستانی 100% ليس ضيوفا. وأصحاب الفضيلة العلماء، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، يطيب لنا جميعا حكومة وشعبا أن نرحب بكم من قلبي، فأهلا وسهلا ومرحبا. أخي الكريم، إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تعتز وتف
أفتخر بترحيب مشروع وضع الحجر الأساسي لمتحف السيرة النبوية في الإسلام آباد. شكرا جزيلا. والآن من الأردن لكن وأخيرا وليس آخرا نتمنى لكم وفدكم طيب الإقامة في وطنكم الثاني. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قانون کی بالادستی کے لیے فیصلے کیے، اپنے حلف کی پاسداری کی ہے. فخر سے کہتا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم خان کا الوداعی تقریب سے خطاب. کہا سیاسی مقدمات بھی عدالت میں آئے اور ہم نے آئین و قانون کے مطابق ان کو سنا اور فیصلے کیے. اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گا تو بھی ہاتھ اٹھا کر کہوں گا کہ 31 سال میں کبھی اپنی ذات فیملی کے لیے فائدہ نہیں لیا. جسٹس محمد ابراہیم نے آنے والے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. اپوزیشن کی تحفظ آئین پاکستان تحریک بلوچستان سے شروع. پشین اور چمن میں جلسے. پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے کہا کہ راستے بند ہونے کے باوجود تاریخی جلسے ہوئے. ظلم کے نظام اب چلنے نہیں دیں گے. نظام عدل ہوتا تو ہمارا قائد جیل میں نہ ہوتا. یہ لوگ فارم 47 کی بے ساکھی پر کھڑے ہیں. رستوں میں حکومت بلوچستان نے جگہ جگہ پہ ناکے لگائے ہوئے ہیں. آپ کو ڈر کس چیز سے ہے؟ اپنے حقوق لینا، اپنے آئین کا تحفظ کرنا. آئین کی پاسداری ہوگی تو میرا قائد باہر ہوں گے. آپ تو فارم 47 کی بیساکھیوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. پورے پاکستان پہ قابض ہیں، ظلم ہے، جبر ہے، غنڈہ گردی ہے. اگر پاکستان کے ہر صوبے کے عوام تو عوامی الغار کے آگے یہ چوری شدہ مینڈیٹ پہ قائم یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ اگر آپ الیکشن جیت جائیں تو اچھا اور ہار جائیں تو بہت برا. سمجھ نہیں آ رہا اپوزیشن والے احتجاج کس کے خلاف کر رہے ہیں. جب تک پرامن ہیں آنکھوں پر راستے بند کیے تو حکومت حرکت میں آئے گی. بلوچستان کے لوگ جلسے اور جلوس کے متحمل نہیں ہو سکتے. اگر آپ الیکشن جیت جائیں تو سب اچھا. اگر 2018 میں 2013 کے الیکشنز میں پی کے میپ کا کینڈیڈیٹ زیارتوال صاحب کا خضدار میں کھڑا ہوتا شاید وہاں سے بھی جیت جاتا. اور آپ احتجاج کر کس کے خلاف رہے ہیں؟ بلوچستان کے لوگ اب اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ آپ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ جلسے جلوس کے اس پہ چلے جائیں. دو کہ دیٹ از یور کانسٹیٹیوشن رائٹ. سٹ ان کا آپ کے اسمبل ہونے کا رائٹ آپ کو کانسٹیٹیوشن نے دی ہے، لیکن یہ رائٹ بھی کانسٹیٹیوشن نے ایک عام شہری کو دی ہے کہ وہ فری مومنٹ کر سکے. جب تک آپ پرامن احتجاج کرتے رہیں گے ہمارے سر آنکھوں پر ہے. جس دن آپ وائلنٹ ہوں گے، جس دن آپ سڑکیں بند کرنا شروع کریں گے تو حکومت اپنا راستہ خود اختیار کرے گی. تو ادھر چیئرمین پی ٹی آئی نظریاتی نے اپوزیشن جماعتوں کی تحفظ آئین تحریک کو افراتفری جلاؤ گھراؤ قرار دے دیا. اختر اقبال ڈار کے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب پر کڑی تنقید. کہا کہ عمر ایوب پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں. کس منہ سے تحفظ آئین اور مینڈیٹ چوری کی بات کر رہے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی اور عمر ایوب تحریک چلانے سے پہلے 2018 میں مینڈیٹ چوری کا حساب دیں. وقت مینڈیٹ چوری کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی اور عمر ایوب کو تحفظ آئین یاد نہیں آیا. جب جہانگیر ترین جہاز میں لوگوں کو لا کر مفلر پہنایا کرتے تھے تب تحفظ آئین یاد نہیں آیا. ذوالفقار علی بھٹو کی برسی. صدر مملکت آصف علی زرداری آج نوڈیرو ہاؤس پہنچیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس بھی ہوا. ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے انتظامات، سیکیورٹی، ٹریفک انتظامات کا جائزہ لیا گیا. وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات پر بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ سندھ نے شہید بھٹو کے مزار کے احاطے میں ہونے والے جلسے کے انتظامات کو مزید بہتر کرنے کی ہدایت کی. مزار کے واک تھرو گیٹ 40 سے بڑھا کر 56 واک تھرو گیٹس لگانے کی ہدایت کر دی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف سے نئے بیل آؤٹ پیکج کا حصول. وزیر خزانہ کی سربراہی میں وفد مذاکرات کے لیے واشنگٹن روانہ ہو گیا. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد، سیکریٹری خزانہ امداد اللہ، سیکریٹری اقتصادی امور ڈاکٹر کاظم نیاز وفد میں شامل ہیں. وزیر خزانہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاس میں شریک ہوں گے. آئی ایم ایف کے ایم ڈی کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقات ہوگی. پاکستان آئی ایم ایف قرض کے لیے مشن بھیجنے کے باضابطہ درخواست کرے گا. آئی ایم ایف وفد کا موجودہ پروگرام ختم ہونے کے بعد اس ماہ کے آخر تک پاکستان آنے کا امکان ہے.
FBI نے ٹیکس چوری میں ملوث 5 لاکھ سے زائد افراد کی سمیں بلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مجموعی طور پر 20 لاکھ ٹیکس چوروں کی نشاندہی کی گئی۔ نان فائلرز کے بجلی کنیکشنز منقطع کیے جائیں گے۔ ملک میں 145 ڈسٹرکٹ ٹیکس آفیسرز کو خصوصی اختیارات تفویض کر دیے گئے۔ FBI کا ٹیکس چوروں کے خلاف شکنجہ سخت، بجلی کنیکشن منقطع اور سمیں بلاک کرنے کا فیصلہ۔ FBI کی بڑی بیٹھک میں بڑے فیصلے کیے گئے۔ چیئرمین FBI نے نئے اقدامات کی منظوری دے دی۔ FBI نے 20 لاکھ ٹیکس چوروں کی نشاندہی کر لی۔ نان فائلرز کے خلاف سیکشن 114B کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ابتدائی مرحلے میں ٹیکس چوروں کی 5 لاکھ سمیں بلاک ہوں گی، جبکہ بجلی کنیکشنز بھی منقطع کیے جائیں گے۔ ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ PTA کی مشاورت سے 4 لاکھ نان فائلرز کی شناخت کر لی گئی۔ FBI اس حوالے سے جلد انکم ٹیکس جنرل آرڈر جاری کرے گا۔ اور اب ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ ایران پر جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ امریکی صدر نے نیتن یاہو کو واضح کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے نیتن یاہو سے رابطے میں کہا کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس سے قبل ایران نے امریکہ کو وارننگ جاری کی تھی کہ یہ معاملہ ایران اور اسرائیل کا اندرونی معاملہ ہے۔ امریکہ نے مداخلت کی تو اسے خطے میں بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ایران پر جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ امریکی صدر نے نیتن یاہو کو واضح کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے نیتن یاہو سے رابطے میں کہا کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس سے قبل ایران نے امریکہ کو وارننگ جاری کی تھی کہ یہ معاملہ ایران اور اسرائیل کا اندرونی معاملہ ہے۔ امریکہ نے مداخلت کی تو اس سے خطے میں بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایران پر جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے، امریکی صدر نے نیتن یاہو کو واضح کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے نیتن یاہو سے رابطے میں کہا کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس سے قبل ایران نے امریکہ کو وارننگ جاری کی تھی کہ یہ معاملہ ایران اور اسرائیل کا اندرونی معاملہ ہے۔ امریکہ نے مداخلت کی تو اس سے خطے میں بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایرانی بحریہ نے اسرائیل کے بحری جہاز پر قبضہ کر لیا۔ مسلح ایرانی کمانڈوز ہیلی کاپٹر سے رسی کے ذریعے عرصے پر اترے، کنٹینر سے لدا جہاز کنٹرول لے لیا۔ ایرانی فورس اسرائیلی جہاز کو اپنائے حرمت سے ایرانی پانیوں کی طرف لے گئی۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے کہا کہ ایرانی اقدام کشیدگی بڑھانے کی کارروائی ہے، ایران کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ 1 اپریل کو دمشق میں ایران کے قونصل خانے پر اسرائیل کے حملے کے بعد تہران کی ممکنہ جوابی کارروائی کے پیش نظر کئی ممالک حرکت میں آ گئے۔ کئی ممالک نے اپنے شہریوں کو وارننگ دے دی۔ قطر، بحرین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر اسرائیل اور مغربی کنارے سے چلے جائیں۔ جرمنی، برطانیہ اور فرانس نے اپنے شہریوں کو ایران، لبنان، اسرائیل اور فلسطینی علاقوں میں جانے سے منع کر دیا ہے۔ جرمنی نے تہران کے لیے پروازیں بھی بند کر دیں۔ پاکستان پریس کلب پیرس فرانس اجلاس، صدارت پریس کلب کے صدر میاں محمد امجد نے کی۔ اجلاس میں پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ بانی پیرس پریس کلب صاحبزادہ عتیق الرحمان نے کہا کہ پاکستان پریس کلب پیرس فرانس کے ارکان دیار خیر میں پاکستانی کمیونٹی کی ایکٹیونیس اور اوورسیز پاکستانیوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اجلاس میں پاکستان پریس کلب پیرس فرانس کو مزید فعال کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ پاکستان کے دورے پر آئی نیوزی لینڈ ٹیم مقامی ہوٹل پہنچ گئی۔ ہوٹل کے اطراف میں ٹریفک روانی معطل، ہوٹل کی طرف جانے والے تمام راستے بھی بند کر دیے گئے۔ کیوی ٹیم منگل کی شب 7 بجے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس کرے گی۔ اور اسی کے ساتھ ہی بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔